यूहन्ना की इंजील का 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत से यूं लिखा है, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? चूँकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है, इस बाब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। पिछले इतवार हमने खुदावंद यीशु मसीह की जो मुर्दों में से जी उठने की ईद है, ईद क़यामतुल मसीह है, ईस्टर का त्यौहार है, हमने उसको बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट किया। जब मसीह खुदावंद मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठे तो उसके बाद वो मुख्तलिफ वक्तों में अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे और रसूलों पर, शागिर्दों पर यीशु मसीह के जाहिर होने का एक खास मकसद था, क्योंकि वो बड़े खौफजदा थे, वो बड़े डरे हुए थे और यीशु मसीह के बिछड़ जाने का उनको दुख और गम भी था। उस्ताद के बगैर वो समझते थे कि अब हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो सारा कुछ छोड़कर मसीह के पीछे हो लिए थे। और जब उनका आका, उनका रब्बी, उनका उस्ताद, उनका खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में ना रहा तो वो बड़े दुखी भी हुए, गमज़दा भी हुए, मायूस भी हुए, खौफ भी उनके अंदर था। और बिलखसूस जो रोमी हुकूमत थी, रोमी सिपाही थे, वो उनसे खौफजदा थे कि चूंकि यीशु मसीह पर बगावत का इल्ज़ाम लगाकर उसको मसलूब किया गया है कि एक बागी शख्स है जो हुकूमत के खिलाफ काम करता है, और फिर इसके जो साथी हैं वो भी बागी तस्वर किए जाएंगे। इसलिए वो बड़े खौफजदा थे, डरे, सहमे हुए, छुप कर। और उनमें से बथेरे वो वापस अपने काम पर, अपने कारोबार पर जाने के लिए एग्री हो गए, रजामंद हो गए कि ठीक है, हमने 3-3.5 साल मसीह के साथ गुजारे हैं, अब तो मसीह नहीं रहा दुनिया में, तो आओ हम वापस अपने वही काम करते हैं जो हम पहले करते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें एक खास मकसद के लिए अपनी खिदमत के दौरान चुना था। और अब जब यीशु मसीह ने इस बात को देखा कि ये तो एक बार फिर से तितर बितर होने वाले हैं, ये कमज़ोर पड़ गए हैं, ये खौफजदा हैं, तो फिर मसीह खुदावंद ने उन्हें बहाल किया, मसीह खुदावंद ने उन्हें मजबूत किया, मसीह खुदावंद ने उन्हें सरगर्म किया और उस मिशन, उस मकसद की तरफ लगाया जिसके लिए उसने उन्हें अपना शागिर्द बनाया था। और आज हम इस ही मजमून पर किताब मुकद्दस बाइबल में से गौर करेंगे कि जी उठा यीशु मसीह हमें बहाल करता है। मसीह खुदावंद का मुर्दों में से जी उठना ये हमारी बहाली के लिए है। जब फरिश्ते उन औरतों पर जाहिर हुए जो कब्र पर गई थी और उनको एक खास पैगाम दिया गया, एक खास जिम्मेदारी उनको दी गई, और वो खास पैगाम या जिम्मेदारी क्या थी
کہ جاؤ اور جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ۔ جب ہم مرکز کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان بھائیوں کو، ان شاگردوں کو، اور بالخصوص پترس کا نام وہاں پر لیا گیا۔ فرشتے نے بالخصوص عورتوں سے کہا کہ جا کر پترس کو بتاؤ، باقی شاگردوں کو بھی بتاؤ، باقیوں کا اجتماعی طور پر، لیکن پترس کو بائی نیم نامینیٹ کیا گیا، اس کا نام لیا گیا کہ جا کر پترس کو بتاؤ، باقی رسولوں کو، باقی شاگردوں کو بتاؤ کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ کیوں بالخصوص پترس ہی کو؟ کیونکہ اس کی ایک بڑی خاص وجہ یہ تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح سارے شاگردوں کے پاؤں دھو رہے تھے تو واحد ایک پترس ایسا تھا جس نے کہا نہیں خداوند، تو استاد ہے، میں شاگرد ہوں، میں تو نہیں پاؤں دلواؤں گا تجھ سے۔ یہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا تھا۔ جب یسوع مسیح نے سوال کیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، انہوں نے کہا جی کچھ ایلیا کہتے ہیں، کچھ کوئی فلاں کہتا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ سارے سن رہے تھے۔ سب سے پہلے جواب کس نے دیا؟ پترس نے۔ اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا بڑا قریبی شخص، قریبی دوست، قریبی ساتھی تھا۔ لیکن مسیح خداوند نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس نے جب خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا اور وہ اس کو مذاق اس کا اڑا رہے تھے، اس کو تماچے مار رہے تھے، اس کے منہ پر تھوک رہے تھے، اس کی داڑھی نوچ رہے تھے، اور ایسے میں جب پترس کو بھی پہچان لیا گیا کہ یہ بھی گلیلی شخص ہے، یہ بھی اس کے ساتھ، اس نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ لان تان کرنا شروع ہو گیا۔ جس طرح سے وہ یسوع کو باتیں کر رہے تھے، پترس بھی ان کے ساتھ ان کی بولی بول رہا تھا۔ اب خدا انسان اپنی باتوں کو، اپنے وعدوں کو، اپنی چیزوں کو بھول جاتا، خدا نہیں بھولتا۔ جب مرغ نے بانگ دی اور پترس کو وہ بات یاد آئی تو پترس باہر جا کر زار زار رویا۔ اب اس کے اندر پچھتاوا، اب اس کے اندر افسوس ہے، اب اسے اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی ہو رہی ہے، اب وہ احساس جرم اس کے اندر ہے، وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہے، یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے ایک غلط کام کیا ہے، مجھے مسیح کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب مردوں میں سے جی اٹھے تو پترس اور چند اور یہ پھر گلیل کی جھیل پر پہنچے اور مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ یوحنا کی انجیل کے 21ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ شکار کو گئے اور ساری رات ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، اور جب صبح ہوئی یسوع مسیح کنارے پر آ کھڑا ہوا تو شاگردوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ یسوع مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جو کشتی کی داہنی طرف ہے، جو رائٹ سائڈ ہے، اس پر جال ڈالو۔ اور جب انہوں نے جال ڈالے تو اتنی زیادہ مچھلیاں اس جال کے اندر آ گئیں کہ وہ کھینچ بھی نہ سکے، حالانکہ یہ ایکسپرٹ تھے اپنے کام کے۔ ساری رات محنت کیا، کچھ بھی نہیں پکڑا، خداوند کے کہے کے مطابق جال ڈالا ہے، پھر اتنی زیادہ کہ جال کو کھینچ بھی نہیں سکے۔ اور بالکل ایسا ہی واقعہ یہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ یہ دوسری دفعہ ہوا۔ پہلی دفعہ جب یسوع مسیح نے ان کو بلایا تب بھی
یہ ساری رات کوشش کرتے رہے، ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی، لیکن جب خداوند کے کہے کے مطابق جال ڈالا تو پھر مچھلیوں سے جال پھٹنے لگے۔ اب ایک بار پھر بالکل وہی واقعہ، سیم وہی چیز، پہلے جب یسوع مسیح جسم میں تھے اس وقت، پھر جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، ایک بار پھر سے بالکل وہی بات، وہی واقعہ۔ اور جب پطرس نے دیکھا تو اس کو وہ ساری بات یاد آ گئی اور اس نے پہچان لیا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو خداوند یسوع مسیح نے پطرس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی، اور خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے جو سوال کیا، ایک ہی سوال 3 بار، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور پطرس کا تینوں بار ہی جواب کیا تھا کہ ہاں خداوند میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اب جب پطرس کے منہ سے یہ لفظ نکلتے تو ماضی کے جو چند دن گزرے تھے یہ پطرس کو یاد تھے۔ یہ وہی پطرس ہے جو ہمیشہ ہر بات میں پہلے جواب دیتا تھا، یہ وہی پطرس ہے جس نے کہا تھا کہ تو میرے پاؤں نہیں دھو سکتا، یہ وہی پطرس ہے جس نے کہا خداوند یہ سارے چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں تو تیرے ساتھ جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ یہ وہی پطرس ہے جس نے 3 بار انکار کیا۔ اب یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں خداوند میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور بالخصوص تیسری بار اس نے جب کہا، اس نے کہا خداوند تو سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ دیکھ کہ بحالی کیسے ہو رہی ہے، اگر ایک شخص 3 بار انکار کر رہا ہے تو 3 ہی بار اس سے اقرار کروایا گیا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح یہ نہیں کرتے کہ اچھا 3 سال ان کو ساتھ رکھا، اینڈ پہ تو انہوں نے چھوڑ دیا مجھے، تو میں ان کو سرے سے ہی ریجیکٹ کرتا ہوں، تو کوئی نئے لوگ ڈھونڈتا ہوں، نئے لوگوں کو میں تیار کرتا ہوں، ان کو تو آزما لیا ہے، یہ تو فیل ہو گئے ہیں۔ مسیح خدا نے ہرگز ایسا نہیں کیا، حالانکہ یہ فیل ہو گئے تھے، حالانکہ یہ بارہا ناکام ہوئے، اپنی زندگی میں بھی کئی بار یہ کم اعتقادی کا شکار ہوئے، کئی بار ان میں یہی بحث لگی رہتی تھی کہ ہم میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، کئی بار ان کے اندر یہی بحث ہوتی تھی کہ کشتی میں تو آ گیا روٹیاں نہیں لے کے آئے، وہ آپس میں اس بات پر بحث کرتے تھے کہ روٹیاں لانا بھول گئے ہیں، یہ نہیں جانتے تھے کہ، اور وہ معجزہ دیکھنے کے بعد کی بات ہے جب یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں کی تعداد کو کھانا کھلایا، اس کے بعد کی بات ہے کہ وہ آپس میں اس بات پر بحث کرنے لگے کہ روٹی لانا بھول گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تو انہوں یاد نہیں ہے، میں کی کر سکنا ماں۔ یہ اس طرح کی یہ زندگی مسیح خداوند کے ساتھ رہنے کے باوجود کمیاں رہی، لیکن مسیح خداوند نے ان کو رد نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ 3 سال کے تجربے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا، یہ ابھی بھی ناکام ہیں، یہ ابھی بھی میرے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے، بلکہ مسیح خداوند انہیں بحال کرتے ہیں، مسیح خداوند انہیں نیا زور دیتے ہیں، نئی قوت دیتے ہیں۔ اور بالخصوص جب وہ پاک روح ان کی زندگی میں نازل ہوا، پاک روح ان کو ملا، تو پھر وہی سارے جو ڈرپوک تھے، وہی جو کم اعتقادی کا شکار ہو جاتے تھے، وہی یسوع مسیح کے ایسے سچے گواہ بنے کہ 100 سال کے اندر اندر پوری دنیا میں انجیل کی منادی ہو گئی۔ اور یہ وہی ہے جو بڑے ڈرے اور سہمے چھپتے پھر رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو اس جی اٹھے مسیح میں یہ قدرت ہے کہ وہ بحال کرتا ہے۔ اس نے پطرس کو بحال کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں بات چھوڑ دو اس کو، کوئی نیا بندہ ڈھونڈتے ہیں، نہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اسی کو بحال کروں گا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو بحال کیا۔ یاد رکھیے کہ
اگر پطرس نے مسیح کا انکار کیا تھا تو ہم بھی کئی بار مسیح کا انکار کرتے ہیں. ایگری ہیں؟ شاید زبان سے نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے کاموں سے مسیح کا انکار کرتے ہیں. کما تو نہیں لگتا کہ اسی مسیح دے لوگ ہاں. ایون کئی بار تو ہم چھپا بھی جاتے ہیں نا. کئی جگہوں پر انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کسی نے کہ میں کرسچن ہاں. اور افسوس کہ کئی دفعہ لوگ اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی میں تو جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں تو کسی نے پتہ ہی نہیں کہ میں کرسچن ہوں، یا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سارے میرے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. بڑا فخر سمجھتے اس بات کو. ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ میں مسیح کا ہوں اور میری شناخت ہے کہ یہ مسیحی بھائی ہے، یہ مسیحی بہن ہے، یہ مسیحی بیٹی ہے، یہ مسیحی بیٹا ہے. اسکول کے اندر، کالج کے اندر، فیکٹری کے اندر، آفس کے اندر، ہر جگہ پر ہمیں کبھی بھی اپنی شناخت کو بتاتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم شرمندہ ہو کر بتائیں کہ ہم مسیحی ہیں. ہمیں فخر سے بتانا ہے کہ ہم مسیحی ہیں. اور جب ہم مسیحی ہیں تو پھر اپنے کاموں سے مسیح کا اقرار بھی کرنا ہے، انکار نہیں کرنا ہے. ہاں، اگر ہم اس مسیح کی تعلیم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو پھر ہم مسیح کا انکار کرتے ہیں. میں کل پرسوں ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا، کسی شاید غیر مسیحی شخص ہے، اس نے لکھا، اس نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ دنیا کا سب سے بہترین عقیدہ ہے تو پھر آپ کی زندگی بھی دنیا میں سب سے بہترین ہونی چاہیے، ہے نا. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہم جس بات پر مانتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین عقیدہ ہے، تو پھر آپ کے اعمال بھی دنیا میں سب سے بہترین ہونے چاہیے. اور اگر وہ عقیدہ جو آپ کو تبدیل نہیں کر سکا وہ دنیا کو کیسے تبدیل کرے گا؟ تو ہم دنیا کے بہترین عقیدے کو مانتے ہیں. دنیا میں سب سے بہترین عقیدہ ہم مسیحیوں کا ہے. تو ضرور ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری زندگی ہے، جو ہمارا کردار ہے، وہ بھی دنیا میں سب سے بہترین ہو. اور ہم میں سے ہر ایک کو ہر ممکن دن رات اس کوشش میں رہنا ہے کہ ہم اپنے کاموں سے مسیح کا انکار نہ کریں. پطرس نے بھی انکار کیا تھا. اگر ہم اپنے کاموں کے سبب سے مسیح کا انکار کرتے ہیں تو مسیح ہمیں بھی بحال کرنا چاہتا ہے. اب پھر پطرس کے اندر احساس جرم تھا. اس کو اس بات کا احساس رہتا تھا کہ میں نے ایک جرم کیا ہے، میں نے مسیح کا انکار کیا ہے. اور وہ اس بنا پر رویا بھی، وہ بہت پچھتایا. اور کچھ اسکالرز تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک پطرس جیتا رہا اس کو جب بھی یہ بات یاد آتی تھی وہ رونا شروع کر دیتا تھا کہ میں نے مسیح کا انکار کیا تھا. پھر وہ ایک بار نہیں، پوری زندگی وہ اس بات پر روتا رہا. اس کے اندر یہ احساس ہمیشہ رہا کہ میں نے مسیح کا انکار کیا ہے. لیکن مسیح خداوند اس احساس کو اس کے اندر سے نکالتے ہیں. جب 3 بار یسوع مسیح نے اسے اقرار کروایا تو بیسیکلی یسوع مسیح اس کے اندر سے یہ احساس ختم کرنا چاہتے تھے. اور مسیح خداوند نے بار بار اسے پوچھا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور اس نے ہر بار کہا کہ ہاں خداوند میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. پھر بحالی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو ذمہ داری دی. اور ذمہ داری کیا تھی؟ پہلی دفعہ یسوع مسیح نے اسے کہا تو میرے برے چرا، چھوٹے لے لے. ایک ترجمے میں پڑھ رہا تھا لے لے، وہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے چھوٹا، جو بکری کا چھوٹا بچہ ہے، تو میرے برے چرا. اور پھر دوسری دفعہ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو میری بھیڑوں کی غلہ بانی کر. اور تیسری دفعہ مسیح خدا نے اسے کہا تو میری بھیڑیں چرا. یعنی چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں،
تو نے غلہ بانی بھی کرنی ہے، تو نے ان کو خوراک بھی دینی ہے۔ اور پھر جب یسوع مسیح نے اس کو بحال کیا، مسیح خدا نے اس کو ذمہ داری بخشی، اور پھر روح القدس جب نازل ہوا تو یہی پطرس پہلے ہی پیغام وہ اتنی دلیری سے بیان کرتا ہے، اتنی صفائی سے بیان کرتا ہے، اتنی ترتیب سے بیان کرتا ہے کہ اس پیغام کا اثر 3000 لوگوں پر ہوا۔ یہ ہے جب مسیح خدا بحال کرتا ہے تو وہی شخص جس نے انکار کیا ہے، جس کے اندر جرم کا احساس ہے، اور پھر جو بحال کیا گیا، جس کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے ایک پیغام سے، پہلے پیغام سے 3000 لوگ آ گئے، بعد میں بے شمار آئے۔ اور پھر جب تک وہ جیتا رہا، وہ روحوں کو مسیح کے لیے جیتا رہا، اور آخری وقت تک وہ مسیح کے ساتھ وفادار رہا، اور اس نے بھی یسوع مسیح کی طرح مصلوب ہو کر مسیح کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ اور تاریخ میں یوں ہے کہ جب اس کو مصلوب کرنے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے الٹا صلیب دیا جائے، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ جیسے میرا مسیحا مصلوب ہوا ہے میں بھی اس کی طرح نہیں، بلکہ مجھے اس کے قدموں میں جگہ ملنی چاہیے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جب ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو کئی بار ہم نے بھی اپنے آپ کو چھپایا ہے، ہم نے اپنی شناخت کو چھپایا ہے اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں مسیحی ہوں۔ شاید زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم نے ایسا کیا ہو، یا ایک سے زیادہ دفعہ کیا ہو۔ ہمیں اس بات کی معافی خدا سے مانگنی ہے۔ شاید ہم اپنے کردار سے اس کا انکار کرتے رہے ہیں، ہم نے اپنے کاموں کے سبب سے مسیح کی قدرت کا انکار کیا ہے۔ آج ہمیں معافی کی ضرورت ہے، اور شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ مسیح خدا رد نہیں کر دیتا کہ نہیں ایک بار ناکام ہو گئے ہو تو بس ریجیکٹ۔ دنیا کے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں آزمائے ہوئے کو نہ آزمائیں، ہے نا۔ ہم دنیا میں عام اس محاورے کو استعمال کرتے اور سنتے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑا آزما لیا ہے۔ مسیح خدا نے ان کو آزمایا، دیکھا وہ فیل ہوئے لیکن رد نہیں کیا، ان کو بحال کیا، ان کو نیا زور بخشا۔ اور یسوع مسیح آج ہمیں بھی رد نہیں کرتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں لیکن وہ ہمارا انکار نہیں کرتا، وہ ہمیں پھر سے بحال کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں پھر سے ایک نیا زور دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں پھر سے ایک نئی ذمہ داری دینا چاہتا ہے۔ اور پطرس کو یہ ذمہ داری کی، چھوٹے بڑے سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خواہ ایمان میں کوئی چھوٹا ہے، کمزور ہے، یا کوئی ایمان میں طاقتور ہے، ہمیں اس کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے۔ اگر کوئی عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہمیں مسیح کے کلام کو اس تک پہنچانا ہے۔ یسوع مسیح نے چھوٹے بچوں کی بھی بات کی، تو میرے برے چرا، اور پھر بڑوں کی بھی، تو میری بھیڑیں چرا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسیح کا کلام سنائیں، ہم اپنے بچوں کو مسیح کا کلام سکھائیں، تاکہ بچپن ہی سے ان کی ایسی تربیت ہو کہ جب وہ بڑے ہوں تو اس راہ سے نہ پھریں جس راہ پر ہم انہیں چلانا چاہتے ہیں، جو خدا کی راہ ہے۔ اور نہ ہی بڑے اور بزرگ بھی اس بات سے بری ہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ کوئی عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص بچایا جائے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح جی اٹھا ہے، وہ قبر میں نہیں ہے، اس کی قبر خالی ہے، اور وہ جو یسوع زندہ ہے وہ آج بھی اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ مایوس ہوں تو پھر بے دل ہو کر مایوس ہی رہیں، نہیں، جن کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے وہ ان سے اقرار کرواتا ہے، وہ ان کو بحال کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ نئے سرے سے بحال ہو کر آسمان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کریں۔ وہ زندہ خدا ہے، وہ موجود ہے، اور وہ ہمیں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں پر ہم نے ہمارے اندر یہ
احساس ہے کہ ہم نے جرم کیا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے خدا کو ناراض کیا، ہم نے خدا کو خفا کیا ہے، ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ خدا ناراض ہے مجھ سے، تو پھر معافی مانگیے۔ جس طرح پطرس وہ رویا، اس نے معافی مانگی اور خدا نے اسے معاف کیا، خدا نے اسے بحال کیا۔ وہ خدا آپ سے بھی پیار کرتا ہے، وہ خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے، اور وہ ہم سب کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہم سب کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو وہ رد نہیں کرتا، کسی کو وہ چھوڑ نہیں دیتا، وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا، بلکہ جب جب ہم اس کے پاس آتے ہیں وہ ہر دفعہ ہمیں قبول کرتا ہے، وہ اپنی باہوں میں ہمیں لیتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے فدیہ دیا ہے، اس لیے اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور اس کلام کے لیے ہم خدا ان کے ذریعے شکر گزاری کی دعا مانگیں۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔